नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई इस जुम्मा की नशिस्त में हम सब जमा हो सके। अल्लाह पाक हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हुज़ूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ुयूज़ात व बरक़ात में से हम सबको हिस्सा वाफ़िर अता फ़रमाए। हाज़रीन गिरामी, आज उनके उर्स मुबारक की मुनासिबत से जिस मौजू का इंतख़ाब किया वो आपकी मारूफ़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब है, मगर उससे पहले कुछ साहिब किताब का तज़किरा करेंगे। हुज़ूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ताकि हम साहिब किताब के तज़किरे से इस किताब के बारे में बेहतर अंदाज में समझ सकें। अल्लाह पाक हमारे इस इरादे को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और उनकी इस मारूफ़ ज़माना तसनीफ़ से हम सब को फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन गिरामी, मख़दूमुल औलिया सुल्तानुल अस्फ़िया हज़रत शेख अली हजवेरी मारूफ़ ब हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप औलिया अल्लाह की जमात के सरखेल हैं और अल्लाह पाक ने आपको 63-64 बरस की कुल उम्र में वो मुकाम व मर्तबा अता फ़रमाया कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हज़रत ख्वाजा अजमेर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी अज़ीमुल मर्तबत हस्ती भी हिंदुस्तान के सफ़र से पहले आपकी हुजूर हाजिर होती है, 40 रोज़ की खलवत इख्तियार करती है और जाते हुए वो मारूफ़ शेर गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला राह रहनुमा जैसे अज़ीम अल्फाज इरशाद फरमाते हुए जाती है। तो ये सब मुकाम 63-64 बरस की एक कलील उम्र में अल्लाह पाक ने उनको अता फरमा दिया था। आपकी ये अज़ीमुल मर्तबत हस्ती अपनी ज़ाहिरी हयात में भी लोगों के लिए फैज़ और रुश्द व हिदायत का सामान करती रही और आज अपनी बरज़खी ज़िंदगी में भी आपका मज़ार मुक़द्दस फ़यूज़ व बरक़ात का मंबा है और ख़ास व आम झोलियाँ भर भर कर आपके मरकज़ मुबारक से लौटते हैं। आपकी तालीमात और बिलख़ुसूस आपकी तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब, उसके अंदर आपके मलफूज़ात आलिया, आपके इरशादात और आपका कलाम राह सुलूक के मुसाफिरों के लिए मुर्शद कामिल की हैसियत रखता है और हर मर्तबे और इस्तेदाद के मुताबिक लोग उसमें से फ़यूज़ात व बरक़ात समेटते चले जाते हैं और सदियाँ बीत गई। हर दौर में अहलुल्लाह, सूफिया, बुज़ुर्गान दीन, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन अपने अपने हिस्से का फैज़ आपकी बारगाह अक़दस से समेटते चले आए और बेशुमार अहलुल्लाह और बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी में आपकी बारगाह की हाज़िरी और आपकी बारगाह से ताल्लुक़ फैज़
کے دلائل اور ریفرنسز میسر آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، ہمارے عظیم المرتبت قائد، آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں کالج کے زمانہ میں یعنی 15 سے 17 سال کی عمر کے درمیان جب آپ گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں زیر تعلیم تھے تو وہاں سے ہر جمعرات آپ لاہور تشریف لاتے پبلک ٹرانسپورٹ پر، بس پہ، اور بس اڈے پر اسٹیشن پر جوتے اتار کر بیگ میں رکھ لیتے اور ننگے پاؤں ہر جمعرات حضور سیدنا داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جاتے۔ 2 سال تک یہ معمول رکھا۔ اسی طرح حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے اندر بھی کئی ایام خلوت کے حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے۔ تو یہ ایسی سلطان ہستی ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں اور کیسے کیسے انہوں نے فیوزات تقسیم فرمائے۔ اس لیے بجا طور پر حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطے کا سلطان اور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ پھر جس نے بھی اس خطے میں اللہ اور اس کے رسول کی نوکری کی ہے، خدمت بجا لائی ہے، یہاں سے اجازت لے کر اور یہاں سے اپنے حصے کا فیض لے کر یہ نوکری بجا لائی۔ آپ کے کچھ حالاتی زندگی کا اگر تذکرہ کریں تو حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کے اس خطے میں یعنی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں تشریف لانے والے چند اوائل زمانہ یعنی اسلام کے ابتدائی زمانہ کے عظیم مبلغین میں سے ہیں۔ یعنی آپ اس خطے میں اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے شہر غزنی کی ہے، اور تاریخ کی کتب میں آپ کے وصال مبارک کے اوپر تو کتب کے اندر بہت سے حوالے میسر آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش کے حوالے سے علماء میں، محققین میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ان مختلف تاریخوں کی اگر تطبیق کی جائے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شاید آپ کی ولادت 399 یا 400 ہجری کے اراؤنڈ ہوئی، اور اگر عیسوی سن کی بات کریں تو 1009 عیسوی میں یعنی آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال 1072 عیسوی میں ہوا، یعنی انگریزی سالوں کے اعتبار سے 63 سال بعد، اور اگر اسلامی سالوں ہجری سنوں کا لحاظ کر لیا جائے تو 64-65 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے جب آپ کا وصال ہوا۔ کئی لوگ ممکن ہے یہ خیال کرتے ہوں کہ آپ درویش اور فقیر تھے، گوشہ نشین تھے، اور آپ نے یہاں آ کر گوشہ نشینی اختیار کی، فقر کی زندگی کو اپنایا، جبکہ اللہ پاک نے جتنے بھی سلاطین اولیاء ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے دور کا عظیم المرتبت عالم دین نہ تھا۔ یہاں تک کہ محمود غزنوی کے دور میں آپ کی سن شباب میں، جوانی کے عالم میں، ٹین ایج ہوگی جب آپ نے محمود غزنوی کے دربار میں ایک بہت بڑا مناظرہ جیتا تھا، علمی مناظرہ جیتا، یعنی آپ کا آغاز سفر اس طرح علمی ہے۔ اور اہل اللہ، صوفیاء، بزرگان دین اور علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مادرزاد ولی پیدا فرمایا، اور تھوڑی عمر کے اندر ہی آپ علوم و فنون کے ماہر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا۔ آپ کی حیات مبارکہ کا کشف المحجوب کے علاوہ، جو کہ آپ کی اپنی تصنیف ہے، جو سب سے پرانی چند کتب میں حوالے ملتے ہیں، ان میں سے ایک کتاب حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
تذکرۃ الاولیاء، اس میں حضور سیدنا داتا علی حجویری کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کی کتاب جو کہ آپ کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں فوائد الفواد، اس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور آپ کی کتاب در نظامی، اس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور اوائل زمانے میں لکھی گئی کتاب رسالہ ابدالیہ، اس کے اندر آپ کی حیات مبارکہ اور احوال کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور معروف کتاب شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح شیخ احمد زنجانی کی کتاب تحفۃ الواصلین، اس نے حضور سیدنا داتا علی حجویری کے احوال اور حیات کے اوپر بات کی ہے۔ اسی طرح اخبار الاصفیاء ایک اور معروف کتاب ہے، اس میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے اوپر بحث ملتی ہے۔ اسی طرح ثمرات القدس ایک اور معروف کتاب ہے، اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ چند گلزار ابرار ایک اور کتاب ہے۔ تو یہ چند کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ بعد ازاں تو پھر لکھا گیا لٹریچر، یہ بالکل اوائل زمانہ کی کتب، جس کے اندر، کیونکہ یہ تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ این ممکن ہے کہ لوگوں کا گمان ہو کہ شاید حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کشف المحجوب کے علاوہ زیادہ کتب میں نہیں میسر آتا، تو اس لیے میں نے کچھ کتابیں ذکر کر دیں اور ان کی فہرست دی کہ کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو آپ کے احوال سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سادات میں سے ہیں، اور آپ کا نسب مبارک 7 واسطوں سے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عثمان، آپ کا اپنا اسم گرامی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عثمان، ان کے والد حضرت سید علی، ان کے والد گرامی شیخ عبد الرحمن، ان کے والد گرامی شیخ شاہ شجاع، ان کے والد گرامی شیخ ابو الحسن علی، ان کے والد گرامی حضرت حسین اصغر، ان کے والد گرامی حضرت سید زید بن حسن، ان کے والد گرامی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ صاحبزادے ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یوں 7 واسطوں سے اس عظیم المرتبت ہستی کا نسب مبارک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑ جاتا ہے۔ آپ، میں نے عرض کیا کہ غزنی شہر کی ولادت ہے، اور غزنی میں 2 محلے ہیں، ایک جلاب اور دوسرا حجویر، یعنی ایک ہی شہر کے 2 علاقے ہیں۔ تو آپ کا ننیال جلاب سے تھا اور آپ کا ددیال حجویر سے تھا۔ تو زندگی کا ایک حصہ جلاب میں گزارا اپنے ننیال کے محلہ میں، اور پھر آخری حصہ ہجرت سے قبل حجویر میں گزارا۔ تو حجویری کے نام سے آپ معروف ہوئے۔ 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے اپنے شیخ کے حکم پر، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے شیخ نے حکم فرمایا کہ علی بن عثمان لاہور چلے جاؤ اور وہاں آباد ہو جاؤ اور رشد و ہدایت کا کام کرو، تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہاں پر تو اہل اللہ میں سے حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مقرر ہیں، اور وہ یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، تو میرے شیخ مجھے کیوں حکم فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بہر صورت میں ان کے حکم پر لاہور آ گیا، اور لاہور آیا تو رات کا وقت تھا تو سو گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ عظیم الشان جنازہ ہے، تو لوگوں سے خبر لی کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟
تو خبر ملی کہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحلت فرما گئے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی اس حکمت کو سمجھ گیا کہ اب وہاں سے کوئی اللہ والا کوچ کرنے والا ہے، اور اب آگے سے وہ دھرتی، وہ علاقہ آپ کے سپرد ہے۔ پھر اس دن سے اپنے وصال مبارک تک آپ نے لاہور نہیں چھوڑا، اور یہاں پر اہلیان لاہور کی سرپرستی فرمائی، اہلیان پاکستان اور اس خطے کے مسلمانوں کی سرپرستی فرمائی، اور یہاں کے سلطان بن گئے۔ حاضرین گرامی، بادشاہ شاہ جہان، اس کا بیٹا دارا شکوہ لکھا ہے اور آپ کی حیات کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، اور بہت سارے آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق احوال دارا شکوہ نے بیان کیے اور کتاب میں نقل کیے۔ آپ کی ولادت انگریزی سن میں بیان کر چکا عیسوی، تو یہ 10ویں ہجری کا اختتام اور 11ویں ہجری کا آغاز بنتا ہے جب آپ کی آمد ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ 1009 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1072 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، تو انگریزی سالوں کے اعتبار سے 63 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ اسی طرح طریقت کے اعتبار سے سلوک کی راہ پر آپ جنیدی طریق کے حامل تھے اور ان کے فیض یافتہ تھے۔ آپ کے شیخ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ بیعت ہوئے، اور وہ آگے فیض یافتہ تھے حضرت شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ آگے فیض یافتہ ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ آگے فیض یافتہ ہیں حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ فیض یافتہ ہیں حضرت شیخ سری سقطی کے، اور وہ فیض یافتہ ہیں حضرت معروف کرخی کے، وہ آگے فیض یافتہ ہیں حضرت داؤد تائی کے، اور وہ فیض یافتہ ہیں حضرت حبیب عجمی کے، وہ فیض یافتہ ہیں آگے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ فیض یافتہ ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو نسب میں بھی 7 واسطوں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور شجرائے نسبت میں اور طریقت میں بھی آپ 7-8 واسطوں سے فقط مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کی ذات جڑ جاتی ہے۔ آپ کا مزاج گرامی، میں نے جیسے عرض کیا کہ لوگوں کو عین ممکن ہے مغالطہ ہو کہ آپ صاحب فقر فقط تھے، گوشہ نشین تھے اور فقیری کا لبادہ اپنایا، جبکہ آپ عالم دین تھے اور علماء ربانیین کو پسند فرمانے والے تھے، اور اسی مزاج کو زندگی بھر اپنایا۔ اسی لیے جس شیخ کا بھی انتخاب اپنے لیے کیا، حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی کا، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے شیخ اپنے دور کے اوتاد کے سرخیل تھے اور جلیل القدر اہل اللہ میں سے تھے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ تفسیر اور علم الحدیث کے ماہر تھے، عظیم عالم دین تھے، اور ان کی یہ شان بیان کی، اور ساتھ ایک اور خصوصیت بیان فرمائی جس سے حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نمایاں ہوتا ہے طریقت کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ طریقت اور سلاسل کے اندر ایک خاص لباس کا پہننا، خاص رنگ کے لباس کا پہننا، خاص انداز کی ٹوپی اختیار کرنا، ان چیزوں کو شدید ناپسند فرماتے تھے، اور ان چیزوں میں اوپن رہتے تھے، بلکہ کوئی اگر صاحب طریقت اور صاحب سلوک ان کی بارگاہ میں خاص رنگ کے کپڑے پہن کر، خاص لباس اپنا کر یا خاص انداز کی ٹوپی والا آتا تو اس کے ساتھ شدت سے پیش آتے۔ تو اس سے آپ کو حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج روحانیت عیاں ہوتا ہے کہ بہت سے سلاسل جو آج کل ہم ارد گرد دیکھتے ہیں اور طریقت کے مزاج دیکھتے ہیں، آپ ان سے بہت اوپر تھے، اور آپ لباس اور رنگ اور ٹوپی کی قسم کے اعتبار سے لوگوں کو تقسیم کرنے میں بلیو
نہیں فرماتے تھے، امت کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی باطنی اصلاح پر توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ یہ وہی راہ ہے جو آپ کو ہمارے شیخ اور قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کو کسی ایک لباس میں نہیں باندھا، کسی ایک خاص ٹوپی اور انداز میں نہیں باندھا۔ یہ سلاطین اہل اللہ کا طریق رہا ہے، جو رنگ اور لباسوں کی تقسیم میں بلیو نہیں کرتے۔ ان کے ہاں لباس تقویٰ کا ہوا کرتا ہے، ان کے ہاں رنگ محبت الہی کا ہوا کرتا ہے، خشیت الہی کا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج مبارک تھا۔ پھر آپ اپنے دور کے اپنے شیخ کے علاوہ کئی اور مؤثرین، بڑے بڑے عظیم جلیل القدر اہل اللہ اور علماء کی صحبت سے استفادہ کرتے رہے۔ تو آپ کے شیخ کے علاوہ کشف المحجوب میں کثرت سے آپ نے اپنے مشائخ کا ذکر فرمایا ہے، تو ان میں خصوصیت کے ساتھ جن کا تذکرہ فرمایا اور ان سے اظہار محبت فرمایا، ان میں شیخ ابو القاسم بن عبداللہ الگرگانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے اکتساب کیا۔ اسی طرح شیخ ابو القاسم امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے براہ راست اکتساب فیض کیا، اور ان کا تذکرہ بہت محبت اور احترام کے ساتھ فرماتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل قرون اولیٰ کی وہ عظیم سلطان ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تصوف کو، روحانیت کو قواعد و ضوابط عطا فرمائے ہیں، یہ عطا کرنے والی ہستیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد حمادی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مشائخ میں سے۔ اسی طرح حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم المرتبت ہستی، براہ راست آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا خضر علیہ السلام سے فیض حاصل کیا اور ان سے اکتساب فیض کیا، اور ان سے زیارت اور اکتساب فیض تھا، اور الفاظ استعمال فرمائے کہ ان سے دوستی کا سا رشتہ تھا سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ سب کچھ، یہ مرتبے 63-64 سال کی عمر ہے کل، جس میں اللہ پاک نے یہ سلطانیاں عطا فرماتی ہیں کہ قیامت تک اس خطے میں کوئی اس سلطانی کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو مشرباً جنیدی تھے اور مذہباً حنفی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر تھے اور ان کے ساتھ بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، یہاں تک کہ کشف المحجوب میں، اب ساتھ ساتھ کشف المحجوب کے مختلف حوالوں کا تذکرہ بھی کرتا چلو کیونکہ بات کشف المحجوب کی ہو رہی ہے، تو بہت خوبصورت واقعہ ارشاد فرمایا۔ اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس آپ کے سرانے بیٹھا تھا اور سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ ہے اور حرم مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے شخص کو شفقت و محبت کے ساتھ گود میں اٹھا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں بھاگا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی، اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب بوڑھا ہے کہ جس کو حضور نے بچوں کی طرح شفقت سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور میرے دل کا سوال جان گئے اور فرمانے لگے کہ یہ تمہارا اور تمہارے دیس والوں کا امام ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں بس یہ خواب دیکھ کر جب آنکھ کھلی تو جان گیا کہ امام اعظم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ فرماتے ہیں میرا عقیدہ امام اعظم پر اور پختہ ہو گیا، یہ جان کر کہ امام اعظم کی اب صفات ذاتی نہیں رہی، کیونکہ فرماتے ہیں یہ الفاظ ہیں کشف المحجوب کے، فرماتے ہیں اگر ان کو خود چلتے دیکھتا تو کہتا کہ ہاں ان کے اجتہاد میں ان کی اپنی سمجھ کا عمل دخل ہے، اب میں نے حضور کو اٹھائے دیکھا ہے
تو جان گیا کہ ان کی ذاتی صفتیں فنا ہو چکی ہیں اور ان کے اجتہاد میں ان کی ذات کا عمل دخل نہیں ہے. اس لیے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا فرماتے ہیں وہ آگے امت کو دیتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں میرا عقیدہ قائم ہو گیا کہ امام اعظم کے اجتہاد میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے، کیونکہ حضور نے انہیں اٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ. تو ایسی محبت آپ کی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ. اب کشف المحجوب کا کچھ بیان کر لیں. کشف المحجوب پرشین زبان کی پہلی دو چار یعنی پرشین لینگویج کی تصوف پر لکھے گئے لٹریچر کی پہلی دو چار کتابوں میں سے ایک ہے، بالکل ابتدائی زمانے کی. باقی ہر شے اس کے بعد لکھی گئی، اور یہ اتنی جاندار کتاب ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہہ اٹھے کہ جس کو مرشد میسر نہ آئے وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لے، اس کے لیے یہ کفایت کرے گی. اس کا ہم تذکرہ کریں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو 39 ابواب میں تقسیم کیا ہے، یعنی 39 چیپٹرز ہیں اس کتاب کے. اور جو ترتیب آپ نے ٹیبل آف کنٹینٹ کو عطا فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو راہ سلوک کے مسافر کی راہ سلوک پر منزلیں ہوا کرتی ہیں. آپ نے ٹیبل آف کنٹینٹ کو وہی ترتیب عطا فرمائی. یعنی آپ نے اپنی اس کتاب کشف المحجوب کا پہلا باب اثبات علم کا قائم فرمایا اور علم کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. پھر اس کی سب ڈویژن آپ نے اس علم پر عمل اور اپنے اخلاق سنوارنے پر توجہ مبذول کروائی. یعنی کہ ایک سالک کا سفر یہ ہونا چاہیے کہ پہلے علم شریعت حاصل کرے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا سیکھے، پختہ ہو جائے، اور پھر اپنے اخلاق کو حسین بنائے، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، غصہ، لین دین، معاملات، ان کو حسین بنائے. اس کے بعد دوسرے باب میں آپ فقر و غنا کی بات کرتے ہیں جو تصوف کی بنیادی ارکان اور انگریڈینٹس میں سے ہے. تیسرے باب میں جا کر آپ تصوف کی تعریف فرماتے ہیں، یعنی 3rd چیپٹر میں تصوف کی بات کی ہے کہ تصوف ہے کیا. پھر 4تھے چیپٹر میں خرقہ پوشی کی بات کی ہے کہ یہ جو لباس ہے، امامہ، دستار، جبہ، ان کی کیا حقیقتیں ہیں، اس سے پردہ اٹھایا ہے. پھر 5ویں باب میں پھر آگے تصوف کی ابحاث میں چلتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد 6واں باب، اس کے بعد آپ نے اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے بارے میں قائم فرمایا ہے. یہ عقیدہ ہے حضور داتا صاحب کا. یعنی علم اور تصوف کے بعد آپ نے پھر رول ماڈلز مقرر فرمانا شروع کیے ہیں کہ پہلے کس کو دیکھو پھر کس کو دیکھو. تو سب سے پہلے اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا. پھر 7ویں باب میں آپ صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں. پھر 8ویں باب میں تابعین، تبع تابعین اور پھر باقی بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں. پھر ان تمام ہستیوں کا جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں ان کی روحانی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں بنیادی فرق کیا تھا روحانی، یعنی روحانی مشرب اور نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہوا کرتا ہے. اور آخر کلام میں جا کر آپ حجابات کی اور تصوف کے معارف کی بات کرتے ہیں. تو یہی ترتیب آپ نے در حقیقت ایک سالک کو عطا فرمائی ہے کہ جب راہ سلوک کے مسافر بنو تو آغاز سفر میں ہی تصوف کی مشکل ابحاث اور حجابات کے تذکرے نہ کیا کرو. سب سے پہلے شریعت پہ کاربند ہو، علم شریعت حاصل کرو، نماز روزہ میں پختگی، حلال حرام میں پختگی حاصل کرو، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے بنو، پھر اسے اپنے عمل میں داخل کرو، پھر اپنے اخلاق پر محنت کرو، پھر تصوف کی بات کرنا. پھر تصوف کی بات جب کرو
تو پھر فقر و غنا کی بات کرو کہ دل کو دنیا سے کیسے ہٹانا ہے، اپنی رغبت کو کیسے دنیا سے دور کرنا ہے، رجوع الی اللہ کیسے کرنا ہے، رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کرنا ہے، تو اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور آخر میں جا کر کہ جب ایک زندگی کا طویل حصہ اس راہ سلوک پر گزار چکو تو پھر حجابات کی بات کرنا۔ اور پھر حجابات ان کے کیا ہیں؟ کہیں حجابات کے باب میں وہ توبہ کا ذکر کرتے ہیں، کہیں حجابات کے باب میں نماز اور روزے کا ذکر کرتے ہیں، کہیں حجابات میں تلاوت قرآن کا ذکر کرتے ہیں، یعنی احکام شریعت ہی ان کے ہاں تصوف کے حجابات اور ان حجابات کا اٹھنا بھی ہے۔ اس طرح آپ نے اس دور میں تعلیم فرمایا تصوف کو۔ آج ہم اگر حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے نسبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں، تو ان کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، وہ تصوف کی تعریف کیسے کرتے ہیں، ان کے ہاں تصوف کیسا ہونا چاہیے، ان کے ہاں سالک کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے ہاں سالک شریعت کا پابند ہے، ان کے ہاں سالک ملنگ نہیں ہے، ان کے ہاں سالک بال بڑھا کر، میلے کپڑے پہن کر اور ناپاک جسم کے ساتھ ناچنے والا سالک نہیں ہے۔ وہ خود شریعت کے پابند تھے، سنت مطہرہ پر قائم رہنے والے تھے، اور اپنے ہاں وہ فیض عطا کرتے ہوئے ویسا شخص ہی پسند فرماتے۔ میں یہ کشف المحجوب کی ابحاث پڑھتا چلا جاؤں اور ایک ایک سطر پڑھتا جاؤں تو میری نگاہوں کے سامنے ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ہستی آ جاتی ہے کہ در حقیقت صحیح معنوں میں ان کے ہاں صوفی یہ ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیوزات کو پانے والے اور آگے تقسیم کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں جو شریعت کے پابند بھی ہیں اور آگے اخلاق سنوارنے والے بھی۔ آئیے اب جتنا وقت ہے تو کشف المحجوب کے مختلف مقامات سے آپ کے مختلف جو کشف المحجوب کے ابواب ہیں ان میں سے حصول برکت کے لیے آپ کے کچھ ارشادات جمع کیے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے سالک کو کشف المحجوب کے ذریعے تعلیم کیا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کے ہاں تصوف کی تعریف کیا ہے؟ دو تعریفیں کشف المحجوب سے عرض کرتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ تصوف باطن کو مخالفت حق کی کدورت اور سیاہی سے پاک اور صاف کر دینے کا نام ہے، یعنی کہ باطن میں سے اللہ رب العزت کے ارادے کی مخالفت کلیتاً چلی جائے، ان کے ہاں یہ تصوف ہے۔ اب یہ مخالفت کیسے جائے؟ مخالفت ایسے جائے کہ نماز کا وقت ہو جائے۔ اب میں سادہ لفظوں میں آج ہمارے جو مسئلے ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سادہ لفظوں میں اذان ہو جائے اور سستی محسوس کریں، لپک کر جلدی سے اللہ کے حضور حاضر ہونے کی رغبت دل میں محسوس نہ کریں تو دل میں خدا کے حکم کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اور جب وہ سستی اور کاہلی نہ محسوس کی جائے اور یہاں پر اذان کے الفاظ کانوں میں گونجیں اور انسان تڑپ اٹھے اور دوڑے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اب مخالفت حق کی سیاہی دل سے چھٹنے لگ گئی ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ خدا کے ہر ارادے، پھر یہ تو عبادات ہوا، پھر خدا کے ارادے میں تو ہمارے لیے آزمائشیں بھی ہیں، خدا کے ارادے میں ہمارے لیے مصائب و آلام بھی ہیں، کئی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی فاقے آتے ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی ہمارے مطلب کے مطابق ہمارا کام نہیں ہوتا، کبھی کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی گھر میں غم اور تکلیف آتی ہے، کبھی اولاد کے لیے تکلیف آ جاتی ہے۔ اس میں اگر دل میں تکلیف ہو، پشیمانی ہو، اللہ کے اس ارادے پر سوال اٹھے تو اس کا مطلب ہے دل صوفی نہیں ہوا۔ لیکن اگر دل کو مطیع پائیں، دل کو ارادہ حق کے آگے سجدہ ریز پائیں، اس کے حضور جھکا پائیں، تو پھر جانے کہ ہاں اب اس کے ارادے کی مخالفت چلی گئی ہے۔
یہ تعریف فرماتے ہیں. دوسری تعریف کشف المحجوب میں تصوف کی یوں فرمائی کہ احوال کو حق کے ساتھ قائم رکھنے کا نام تصوف ہے. اپنے احوال کو حق کے ساتھ قائم رکھیں، یعنی آپ پر جو بیتتا ہے وہ بیتنے والی شے حق سے متعلق ہو، ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہو. ہمیشہ آپ کی زندگی کے احوال اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رہیں، یعنی زندگی کی خوشی بھی مولا کی خوشی سے جڑی ہو اور زندگی کا ہر ارادہ بھی خدا کے ارادے سے جڑا ہو. کسی کو دینا بھی خدا کی خاطر ہو، کسی سے محبت بھی خدا کی خاطر ہو، کسی سے نفرت بھی خدا کی خاطر ہو، کسی کو عطا بھی خدا کی خاطر ہو، کسی سے ہاتھ کا روک لینا بھی خدا کی خاطر ہو. یعنی کہیں بیٹھنا بھی خدا کی خاطر ہو، کلام بھی خدا کی خاطر ہو، چپ رہنا بھی خدا کی خاطر ہو، اس میں سے اپنی ذات نکل جائے. تو آپ کے ہاں تصوف یہ ہے. آگے فرماتے ہیں ایک اور مقام پر حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے عمل کو علم سے جدا کیا، اب یہ آپ کی تعلیمات ہیں، جس شخص نے عمل کو علم سے جدا کیا اور معرفت کو علم سے، یعنی علم پر کتنی توجہ مرکوز کروا رہے ہیں، اور معرفت کو بھی علم سے جدا کیا، اس نے کفر کیا. یعنی ان کے ہاں بے علم مجاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے علم مجاہدے اور ریاضت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پہلے شریعت کے واقف بنو، اس کے پابند بنو، پھر ریاضت کرو. فرمایا اس نے کفر کیا. آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنے شیخ کی تصوف کے باب میں ہی ایک وصیت فرماتے ہیں، جب میرے شیخ کا وصال ہوا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا. جب آپ کا وصال ہوا آپ کے شیخ کا، تو فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت انہوں نے ایک نصیحت فرمائی مجھے، بس اتنا ہی فرمایا. فرمایا کہ بیٹے ایک بات کہتا ہوں، اسے عمر بھر اپنے دامن کے ساتھ باندھ لینا. وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ ہر خیر اور ہر بد، ہر نیکی، ہر بد، ہر شے اللہ کے حکم سے ہے، اور کسی شے کا کوئی اور کائنات میں حکم دینے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے کسی ارادے کی کبھی مخالفت نہ کرنا. اپنے دل کو سر تسلیم خم کر دو تو زندگی سے ہر غم چلا جائے گا، زندگی سے ہر تکلیف چلی جائے گی. یہ وصیت فرمائی. یعنی اس کے لیے مورد الزام دنیا کو نہ ٹھہرانا. تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرانا. کچھ بھی ہوتا ہے تو حکم خدا بندی سے ہوتا ہے، بس اسے تسلیم کر لو، اس پر راضی رہنا سیکھ جانا، تو تم اللہ رب العزت کے حضور کامیاب ہو جاؤ گے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ انسان اپنے فخر کی وجہ سے حرص کے زنداں میں قید ہو گیا ہے، لیکن صحیح راستہ ایک ہی ہے کہ ہر طرح کی دیگر نسبتوں اور وابستگیوں سے مردانہ وار انسان ناتا توڑ لے اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی کی دہلیز پر کھڑا ہو جائے. یہ ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو راہ سلوک اور تصوف ہے یہ سرخ گندھک کی مانند ہے اور نایاب ہے، اور اس کی باتیں اگر کسی کو سمجھ آ جائیں تو کیمیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بے فائدہ علم، اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے فائدہ علم سے حضور نے پناہ چاہی، اور جو علم فائدہ نہ دے اس سے خدا کی پناہ مانگو. بے علم عابد کی حوالے سے فرماتے ہیں کہ بے علم عبادت کرنے والا خراس کے گدھے کی طرح، یعنی کہ بغیر علم حاصل کیے کثرت عبادت میں مصروف ہو جائے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ علم اور عمل کے حوالے سے کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جو عمل سے علم کو اچھا جانتا تھا، اور ایک اور گروہ دیکھا جو عمل کو علم سے اچھا جانتا تھا. فرماتے ہیں دونوں غلط تھے، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں.
علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل گمراہ کرتا ہے اور عمل کے بغیر علم فائدہ نہیں دیتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ صحبت، یہ غور سے سنیے، صحبت 3 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، 3 طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ ایک فرمایا کہ وہ 3 شخص کون ہیں؟ غافل عالم، اس کی صحبت اختیار نہ کرنا، چرب زبان خوش آمدی فقیر کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور کسی جاہل صوفی کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ فرمایا غافل عالم کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت دنیا کی طرف متوجہ رہے، مال کی طرف متوجہ رہے، کہیں پر خطاب کے لیے جانا ہے تو پیسے کتنے ملنے ہیں، شہرت کتنی ہونی ہے، کیا ملنا، یعنی دنیا کی طرف اگر دل متوجہ رہے تو فرمایا اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ اور جاہل صوفی کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اکتساب جس نے نہ کیا ہو، یعنی خود ساختہ صوفی ہوا ہو، اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھنا۔ پھر فرمایا فقر کیا ہے؟ فقیر، سچا فقیر کون ہوتا ہے؟ جو نہ تو اسباب موجود ہونے سے غنی ہو اور نہ اسباب کے ناپید ہونے سے محتاج ہو جائے، وہ سچا غنی ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے اسے کفایت کرتا ہو۔ پھر حرص اور آرزو کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک خوبصورت واقعہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ، اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا تو درویش کو دیکھ کر کہنے لگا، کشف المحجوب میں واقعہ بیان فرمایا کہ اے اللہ والے، میں تیری کیا خدمت کر سکتا؟ تو وہ اللہ والا اسے کہنے لگا بادشاہ کو، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں لیتا، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں لیتا۔ تو پوچھا کہ غلاموں کے غلام سے؟ تو وہ اللہ والا کہنے لگا، جس کا ذکر حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ ہاں میرے 2 غلام ہیں، ایک حرص اور دوسرا آرزو، اور یہ دونوں تیرے آقا ہیں، تو میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں لیتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل ہے اور مجاہدے کا کمال ہے۔ اپنی نفس کی مخالفت کرنا، جو وہ چاہے اس کی مخالفت کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے اور مجاہدے کا کمال ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ زیادہ مجاہدہ کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ کامل ہو، کمال خدا کی عنایت سے متعلق ہے، جس پر عنایت خداوندی زیادہ وہ کامل زیادہ، چاہے لاکھ مجاہدے اور ریاضتیں زیادہ کر لو، ضروری نہیں ہے کہ اتنا کمال بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ بڑے راز کی بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب چیزوں سے زیادہ مشکل اپنے مولا کو پہچاننا ہے، اور ہم نے آج کیا سمجھا؟ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے تعلق بڑا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہے، ہر انسان ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج کل اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل اپنے مولا کو پہچاننا ہے، کیونکہ ہر درجے پر تجھے مولا ملتا ہے، تو جس حال میں ہوتا ہے، چاہے پہلی سیڑھی پر ہو وہاں بھی مولا ملتا ہے، چاہے آخری سیڑھی پر ہو وہاں بھی مولا ملتا ہے، تو اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو پاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سالکوں کا راہ سلوک پر پہلا قدم توبہ ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر فرمایا علم سے بے پرواہی کرنا محض کفر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ راہ سلوک کے لڑکوں کا کھیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ حق راہ سلوک پر مردوں کا میدان ہے اور راہ سلوک پر چلنے والے لڑکوں کا کھیل مجاہدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بوڑھوں کو چاہیے کہ جوانوں کا لحاظ کیا کریں کیونکہ ان کے گناہ کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا احترام کیا کرے کیونکہ ان کی عبادت اور تجربہ زیادہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیسے پروانے ہیں جو شمع پہ مر جاتے ہیں، کاش ہم بھی اس شمع حق پہ مر جاتے، ان پروانوں کی طرح۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ پھر آگے تعلیم فرمائی،
فرماتے ہیں کہ جب کسی اہل اللہ کے مزار کے پاس سے گزرو تو وہاں پر حاضر ہو کر سلام عرض کر لیا کرو. کیوں؟ وہ اللہ والا تم سے خوش ہو جائے گا, تمہارے لیے اللہ کے حضور دعا کرے گا. یہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ استاد کی اگر تم پر محنت ہے تو ہمیشہ اس کا لحاظ کرنا, حرام لقمے سے اجتناب کرنا, جہاں بے عزتی ہو جھگڑا نہ کرنا, نہ جانا. جہاں عزت نہ ملے تو اس عزت کے پیچھے جھگڑتے نہ رہنا, بس نہ جانا. 10 چیزیں فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں, گناہوں کو توبہ کھا جاتی ہے. فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو ہمارا جھوٹ کھا جاتا ہے. سبحان اللہ, ہمارا جھوٹ کی عادت فرما رہے ہیں رزق کی کشادگی کو کھا جاتی ہے. پھر فرمایا نیک اعمال کو ہماری غیبت کھا جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں ہماری عمر کو ہمارے غم کھا جاتے ہیں. انسان غمگین رہتا ہے تو عمر چھوٹی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ بلاؤں کو تکلیفوں کو صدقہ کھا جاتا ہے. ہماری عقل کو ہمارا غصہ کھا جاتا ہے. ہماری سخاوت کو ہمارا پچھتاوا یعنی دے کر پچھتانا وہ کھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا ہمارے علم کو تکبر کھا جاتا ہے, اور ہماری نیکی کو ہمارے گناہ کھا جاتے ہیں, اور ظلم کو عدل کھا جاتا ہے. پھر فرمایا دعا فرمائی کشف المحجوب میں ایک, الہی مجھے پہلے شکر کا خزانہ بخشو پھر فقر کی دولت دینا. ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر. جو داتا صاحب فرما رہے ہیں میرے مولا پہلے شکر کا خزانہ بخش پھر فقر کی دولت دے. پہلے میرے دل کو کدورت سے پاک کر پھر اپنا راز دے. پہلے مجھے صبر کی لذت دے پھر رنج و ملال دے. پہلے صبر کی توفیق دے پھر رنج و غم بھی دے. یعنی رنج و غم مانگ رہے ہیں مولا سے, لیکن پہلے صبر دے. پھر فرماتے ہیں ہم اس شخص کے قائل ہی نہیں ہیں. حضور داتا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کے قول کو معتبر نہیں مانتے, اس شخص کے قائل ہی نہیں ہے جو اولیاء اللہ کے عارف ہونے کو نہ مانے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ولی عارف نہیں ہوتا تو ہم اس شخص کے کسی قول کو معتبر نہیں مانتے. آگے فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ کسی کی ٹو میں نہ رہنا, کسی کے بھید نہ کھولنا, یعنی کسی کے رازوں سے پردہ نہ اٹھانا. اگر تمہیں پتہ چل جائے کسی کی کمزوری تو اس کو اٹھاتے نہ رہنا لوگوں کا پردہ. اور دوسرا کبھی نماز نہ چھوڑنا. کتنی آسان نصیحتیں ہیں اور یہ تصوف کی حقیقت ہے. اور ساتھ فرمایا بڑی پیاری بات آخری ارشادات میں سے کر رہا ہوں. اولیاء اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ خدا کے رحم اور غضب کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ اللہ رب العزت کے انسانیت پر رحم اور غضب کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنت کی تجدید کا ذریعہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی گہری بات ارشاد فرمائی. یعنی اولیاء اللہ کا کہیں ہونا خدا کا رحم کی علامت ہے, اور کسی بستی سے اولیاء اللہ کا چلے جانا خدا کے غضب کی علامت ہے. یعنی وہاں سے خدا ناراض ہے جہاں سے اولیاء اللہ اپنا سامان باندھ کر کوچ کر جائیں, وہاں پر خدا کا غضب اترتا ہے. اور جہاں پر کسی بستی والوں کو کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے رحم کا ارادہ کیا ہے. یعنی اہل منہاج والوں کے ساتھ اللہ نے رحم کا ارادہ فرمایا ہے کہ ہمیں حضور شیخ الاسلام جیسی عظیم المرتبت ہستی کی صحبت عطا کی ہے زندگی میں. یہ خدا کے رحم کی علامت ہے, اور جن کو اس صحبت سے محروم رکھا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ غضب کی علامت ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اولیاء اللہ سنت مطہرہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید کا ذریعہ ہے. کیسے؟ اب کوئی کہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے.
نہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں اہل اللہ ہر دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر تجدید کرتے ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت اللہ کے ولی کی زندگی میں داخل ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں اس ولی کی زندگی میں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یہ عمل انجام دیا کرتے تھے. تو اس طرح ہر اگلے دور میں تجدید ہوتی ہے سنت کی. تو حاضرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اور آخری بات، بڑی ذوق والی بات، اگر کوئی اس میں سوچ لے تو بات ختم ہو جاتی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے شیخ ابو العباس اشکاکی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر عالم دین، فرماتے ہیں اصول و فن کے ماہر، اور ساتھ عابد و زاہد. اور شاید فرماتے ہیں اس دور میں ان سے زیادہ کوئی عابد ہو، عاشق تھے. فرماتے ہیں ایک روز میں ان کے پاس گیا تو وہ قرآن مجید کی آیت کا ورد کر رہے تھے، بار بار پڑھتے جا رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے. اس آیت کا ترجمہ کیا تھا ذرا غور سے سنیے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. اللہ نے، یہ آیت کا ترجمہ ہے قرآن مجید، ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے. اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. بس وہ یہ پڑھتے جاتے اور بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے تو حضور داتا صاحب نے ان سے پوچھا کہ شیخ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ 11 سال سے یہ آیت میرا ورد ہے. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ ایک غلام ہے جو خود کسی شے پر ملکیت نہیں رکھتا، وہ تو خود کسی کی قدرت میں ہے، بس مجھے اپنا خیال آ جاتا ہے اور سارے تصوف کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ سالک در حقیقت غلام ہی تو ہے. یعنی وہ کسی کی قدرت میں ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہے، میرا مالک کوئی اور ہے، میں تو محتاج ہوں، مجھ سے جو چاہتا ہے میں کرتا ہوں، جو میرے لیے لکھتا ہے وہی میری تقدیر ہے، جس پر وہ راضی ہے وہی میری خوشی ہے. میں تو ایک غلام ہوں اور بس اس کے لکھے ہوئے رستے پر چلنا میرا شیوائے زندگی ہے. یہ قرآن مجید کا مقام کشف المحجوب میں بیان فرمایا. یہ نچوڑ ہے راہ سلوک کے مسافر کی زندگی کا، سالک کی زندگی کا نچوڑ ہے. اگر سمجھ جائے کہ وہ ایک غلام ہے اور ضد چھوڑ دے کہ اسے دنیا میں کسی کا آقا بننا ہے، اس کی کامیابی، اس کی عظمت، اس کی قبولیت، اس کی مقبولیت غلام رہنے میں ہے، اس مالک کا غلام رہنے میں ہے، آقا کا غلام رہنے میں ہے، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے رہنے میں ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینے میں ہے کہ میں کس شے پہ کیسے قادر ہو سکتا ہوں، مجھ پر تو کوئی اور قدرت رکھتا ہے، میں اچھا کروں تو بھی اسی کا ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو میں کمزور ہوں، میں تو پہلے سے قدرت نہیں رکھتا. تو اس خیال کے ساتھ جیتا ہے. تو آج اس پر ہم کشف المحجوب کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات، آپ کے ملفوظات، کلمات کی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس میں سے حصہ وافر بھی عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.